बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 7 मार्च और दिन है जुम्मे का। बहुत सारी ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले जी वाशिंगटन मुआहदे की इस वक्त गूंज है। लंदन मुआहदे के बाद अब ये वाशिंगटन मुआहदा क्या है, कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या मामला तय हो रहे हैं, कौन सी शराइत इस वक्त डिस्कस की जा रही हैं, और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट का क्या जो मामला है वो खुलकर सामने आ गया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। व्लॉग का जो आगाज़ है जी वो करते हैं कि IMF का जो एक वफ्द है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, और जो अपनी तजावीज़ हैं और जो जायज़ा है वो अपना इस वक्त लेने में मसरूफ़ है। लेकिन इसी दौरान वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ये बयान सामने आता है कि IMF का जो कर्ज़ है वो अप्रूव कर देगा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि लास्ट मंथ IMF का एक वफ्द आया था और वो जो है कुछ मुतमईन नहीं लगा और वो वापस चला गया, और अब ये एक और वफ्द IMF का आया है। आपके टारगेट्स पूरे नहीं हैं, सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त क्या है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो IMF है वो जो कर्ज़ है वो पाकिस्तान को देगा। तो इस मामले को जी जोड़ा जा रहा है, जो शरीफुल्लाह को हवाले किया गया अमेरिका के, क्योंकि ये बात की जाती है कि पाकिस्तान को जब भी IMF से कर्ज लेने का मामला हो या बहुत सारी कुछ इस किस्म के इश्यूज़ हों तो अमेरिका के थ्रू जो अपने मामलात हैं वो हल करवा लिए जाते हैं। तो इस मरतबा भी IMF के कर्ज के हवाले से यही चीज़ हुई है। एक तो वाशिंगटन मुआहदे की भी गूंज है, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ है जी कि ये जो शरीफुल्लाह वाला मामला हुआ है जिस पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का जो शुक्रिया है वो अदा किया ट्रंप ने, तो गिव एंड टेक जो है वो इस मामले पर ये होगा कि अमेरिका से ये कहा गया जी कि आप फिर जो IMF का ये जो कर्ज है ये हमें ज़रा दिलवा दें, क्योंकि अगर अमेरिका सिफारिश कर दे तो फिर उसके बाद IMF जो है वो फिर बेशक उनकी शराइत मुकम्मल हुई हो या ना हुई हो तो वो फिर बात जो है वो मान लिया करता है। तो इस तनाजुर में जो वज़ीर ख़ज़ाना है जी उनके इस बयान को देखा जा रहा है कि IMF का जो रिव्यू है वो क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी तक जो वफ्द है वो पाकिस्तान में ही मौजूद है और वो जायज़ा ले रहा है। तो एक तो डेवलपमेंट ये हुई है। दूसरे नंबर पर जी अरशद शरीफ केस जो था वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी समाअत हुई। अनफॉर्चुनेटली 3 माह के बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। आईनी बेंच ने इस केस की आज समाअत की है, लेकिन आज एक मरतबा फिर से इस केस को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो एक तो लगाया ही 3 महीने के बाद और फिर ऊपर से 1 महीने के लिए मजीद इसे मुलतवी कर दिया गया। अदालत को बताया गया जी कि किसी मुआहदे के ऊपर दस्तखत होने या सदर साहब दस्तखत करेंगे कीनिया के हवाले से, तो इसमें हमें ज़रा वक्त चाहिए। तो इस पर अदालत ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने क्या किया कि केस को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया। तो मेरे ख्याल से जब तक ये मौजूदा सिस्टम है अदलिया का, यही आईनी बेंच है या खैर इस मौजूदा सिस्टम की क्या बात करें, इससे पहले भी जब चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, तो तब कौन सा अरशद शरीफ साहब को जो इंसाफ था वो मिल गया था। बहरहाल ये अरशद शरीफ साहब के केस के हवाले से भी एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। वाशिंगटन मुआहदे की तरफ बढ़ते हैं जी। कुछ अरसे पहले लंदन मुआहदे की गूंज थी और फिर उसके बाद लंदन मुआहदे के हवाले से चीज़ें देखी जी, कैसे जो रजीम है वो भी हुआ और फिर उसके बाद ये जो चुंतखब हुकूमत है ये भी आई। अब जी वाशिंगटन मुआहदे की गूंज है और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है जी कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते हैं, बिलाशुबा बिल्कुल राब्ते हैं। इमरान खान साहब तक भी जो मैसेजेस हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं, और अगर ये मुआहदा जो है दोनों तरफ से, जाहिर सी बात है कुछ इस तरफ से और कुछ दूसरी तरफ से भी PTI इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि ये इस तरह से होना चाहिए, मैंडेट वापसी होनी चाहिए, फॉर्म 45 की जो हमारी हुकूमत है वो बननी चाहिए, इस चुंतखब हुकूमत का खात्मा होना चाहिए, तरमीमें वापस होनी चाहिए, मौजूदा सेटअप के होते हुए, मौजूदा रजीम के होते हुए नए इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। तो दूसरी तरफ एक बात कही जा रही है कि अगर इमरान खान साहब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, ये नहीं होगा कि आपके इक़्तिदार में आने के बाद हम सारे जो हैं वो अंदर होंगे। तो इस चीज़ के ऊपर इस वक्त बात अड़ी हुई है। बहरहाल जी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और मसला इस वक्त ये है कि कोई गारंटर बीच में होना चाहिए। अगर कोई इस किस्म की चीज़ हो जाती है तो उसमें गारंटर कौन होगा जो ये गारंटी देगा कि ठीक है ये मुआहदा हो गया अब आप दोनों के दरमियान, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है उसको भी देखा जाए तो ऐसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और इमरान खान साहब को अगर जेल में ही रखा जाता है तो तब भी
جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا دیگر جو بھی معاملات ہیں، بے شک IMF پیسے بھی دے رہا ہے، جو کچھ بھی آپ کر لیں، بائیڈن انتظامیہ بھی تو آپ کے ساتھ تھی، اگر ٹرمپ انتظامیہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر بھی چیزوں کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اس وقت معاشی اشاریے کیا بتا رہے ہیں اور عوام بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی گرنٹر پھر بیچ میں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عمران خان یہ گارنٹی دیتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، حالانکہ عمران خان صاحب اس طرح کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہے۔ ہاں، عمران خان صاحب نے اتنا ضرور کہا ہے کہ میرے ذات کے اوپر جو کچھ ہوا اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر 26 نومبر دیگر جو معاملات ہیں اس معاملے کے اوپر تو پھر جو انصاف ہے وہ ہوگا۔ تو اگر عمران خان صاحب کو اس کے اوپر ایگری کیا جاتا ہے یا پھر کسی تھرڈ پرسن کو بٹھایا جاتا ہے تو کوئی ایسی گارنٹی ضرور ہونی چاہیے جس پر پھر سب کو جو ہے وہ اعتبار ہو۔ تو اس تناظر میں جی واشنگٹن معاہدے کے حوالے سے جو بات ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب اس کو ایک اور چیز سے بھی لنک کیا جا رہا ہے، کل جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کی بریفنگ بھی تھی، اور حیران کن طور پر اس بریفنگ کا چونکہ انتظار بھی کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے متعلق جب سوال آئے گا تو اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے، کیونکہ یہ ان کا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہوگا۔ تو حیران کن طور پر جی یہ سوال پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب 1.5 سال سے جیل میں ہیں، اور شریف اللہ سے متعلق بھی سوال پوچھا گیا۔ یہ بیسیکلی ایک ہی صحافی نے 2 سوال اکٹھے جو ہے وہ پوچھے۔ اس پر جی جو امریکی اسٹیٹ آف سیکرٹری ہیں جی، وہاں کی وزارت خارجہ کی جو بریفنگ تھی اس میں شریف اللہ سے متعلق تو جواب دیا گیا، اور شکریہ ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کا ادا کیا گیا، لیکن عمران خان صاحب سے متعلق جو سوال تھا اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا، اور آگے جو ہے وہ بڑھ گئی اور نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ انہوں نے لے لیا۔ تو اب اس کے اوپر یہ جو ہے وہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کیوں عمران خان صاحب سے متعلق کچھ بھی نہیں کہا گیا، کچھ نہ کچھ تو جو جواب ہے وہ دینا چاہیے تھا۔ تو اس میں جی اگین یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اس وقت واشنگٹن معاہدہ یا بیک ڈور جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بیان آ جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر معاملات جو ہیں وہ چونکہ ابھی طے ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ پہلے کوئی جو بیان ہے وہ دے دیا جائے۔ پھر اس کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بیان دے دیا جاتا کہ عمران خان صاحب کی ہم چاہتے ہیں کہ رہائی ہو، تو اس پر جی یہاں سے کوئی اس طرح کا موقف آ جاتا جی کہ نہیں ہم تو رہا نہیں کرتے، یا ادھر سے جو کہ پہلے بھی کہا گیا جی کہ ہم تو تیاری کر کے بیٹھے ہیں، تو پھر یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے دیکھیں جی ہم تو ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ کون کتنا ڈٹ کر کھڑا ہوا یہ سب کو معلوم ہے۔ امریکہ جیسی ٹرمپ کی حکومت آئی تو CIA نے ایک کال کی جی کہ ہمیں تو اگر آپ تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں تو یہ شریف اللہ ہمیں چاہیے، تو اس کے بعد جو ہے جو شریف اللہ تھا اس کو حوالے بھی کر دیا گیا، کوئی اس پر قانونی کارروائی بھی سامنے نہیں آئی کہ کیا کی گئی، یعنی کہ پاکستان میں اگر وہ اریسٹ ہوا تو کسی میجسٹریٹ یا عدالت میں وہ پیش ہوا، اور پھر اس کے بعد کیا اس کو امریکہ بھیجا گیا، کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا، اس حوالے سے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں بتایا گیا۔ تو بہرحال جی یہ اس وقت کچھ جو چہمگوئیاں ہیں، کچھ جو ایک بڑی تھیوری ہے وہ چل رہی ہے، اور اس میں اس کو ذرا سٹرونگ اس لیے بھی لیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بات تو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان رابطے تو ضرور ہیں، جنید اکبر صاحب نے بھی اس حوالے سے کنفرم کر دیا، اور رابطے یہی ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی جو ڈیل ہے وہ ہو جائے۔ اب کچھ چیزیں میں آپ کو گنواتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ کیا خواہش ہے کہ یہ اس طرح سے چیزیں ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ مینڈیٹ کی واپسی ہوگی، یہ جو چنتخب حکومت ہے ظاہر سی بات ہے مینڈیٹ کی واپسی کا مطلب ہی اس کا خاتمہ ہوگا، آئینی ترمیم واپس ہوگی، اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ نہیں رہے گا، اور یعنی کہ موجودہ سیٹ اپ سے مراد یہ کہ چیف جسٹس یا الیکشن کمشنر جو ہے ان کے ہوتے ہوئے نئے انتخابات نہیں ہوں گے، نئے انتخابات کا بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، ایک تو گارنٹی مانگی جا رہی ہے جی کہ کوئی گارنٹی دے دیں، اور اگر اس کے اوپر آپ ایگری ہوتے ہیں اور پھر امریکہ کی گارنٹی ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ عمران خان ہمیں کچھ نہیں کر پائیں گے، تو ٹھیک ہے سب ہم آپ کی یہ باتیں مان لیتے ہیں تو پھر آپ ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ باہر آئیں تو ہم جو ہے وہ پھر جیلوں کی میں ہم پھر موجود ہوں۔ اور دوسرا جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ ہے اس پر بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے، کیونکہ اگر ترمیم واپس ہوتی ہے تو اس سے کسی کو کوئی وہ نہیں ہے کہ بے شک ترمیم 26 واپس بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اگر ترمیم واپس نہیں ہوتی اور عمران خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے تو جو جوڈیشل کمیشن ہوگا وہاں پر اکثریت کس کی ہوگی، وہاں پر تو حکومت کی ہی اکثریت ہے، یعنی کہ عمران خان پھر وہاں پر ان کی اکثریت ہوگی تو ان کا انفلوئنس بھی ہوگا، تو اس لیے یہ حکومت کو فائدہ دینے کے لیے 26ویں ترمیم اگر یہ واپس ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب حکومت میں آتے تو اس سے کیا ہوگا، عمران خان کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ حکومت جو ہے وہ دوسری طرف طاقتور جو ہے وہ سمجھتے ہیں، تو اس سے 26ویں ترمیم کا مسئلہ نہیں۔ مسئلہ اصل میں اس وقت یہ ہے کہ جو ایکسٹینشن ہے وہ تو 5 سال جو ترمیم کی گئی تھی اس میں
جو مدت تھی وہ 3 سال تھی، اس کو بڑھا کر کیا گیا تھا 5 سال. تو اس ٹرم کو، اس چیز کو جو ہے وہ نہ چھیڑا جائے. تو یہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. لیکن یہاں پر پھر ایک سوال یہ ہے کہ اگر اس چیز کو نہیں چھیڑا جاتا تو یہی جو سسٹم ہے اسی کے تحت چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو پھر ایک مرتبہ جو فارم 47 بنے ہیں تو وہ دوسری مرتبہ بھی بن سکتے ہیں، بلکہ دوسری مرتبہ زیادہ بہتر انداز میں بن سکتے ہیں، کیونکہ اس مرتبہ تو زیادہ چیزوں کی معلومات نہیں تھی نا. یہ تھا ہی نہیں تصور میں کہ ہم نے پی ٹی آئی سے بلا لے لیا، انہیں ہم نے دیوار سے لگا لیا اور پاکستان تحریک انصاف پھر بھی الیکشن جیت جائے گی. اور پھر اس کے بعد جب وہ الیکشن جیتی تو پھر اور کوئی آپشن نہیں تھا ماس وائز کے کہ فارم 47 جو ہیں وہ بنا دیے جائے. اور پھر اس کے بعد بہت سارے فارم 47 سامنے بھی آئے جن میں باقاعدہ طور پر جو کٹنگ ہے وہ دیکھی گئی. نہیں تو نواز شریف کہاں سے اپنی جو نشست ہے وہ یاسمین راشد سے جیتے ہیں. تو یہ جی اس وقت واشنگٹن معاہدے کے حوالے سے کچھ جو ایک تھیوری ہے وہ چل رہی ہے. نیکسٹ خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی. ٹرمپ کی جانب سے ایک اہم ترین معاہدے کے اوپر ایک اہم ترین بلکہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا گیا ہے. اور ایک طرف جہاں پر ٹرمپ نے پریشر ڈالا اور یوکرین اور روس کا آلموسٹ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے کے قریب ہے، جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہوں گے اور معدنیات یوکرین سے ٹرمپ جو ہے وہ نکالے گا، اور اس پہ یورپ جو ہے وہ بھی اب ساتھ کھڑا ہو گیا ہے ٹرمپ کے. تو اس پہ اب ٹرمپ نے ایک اور اقدام کیا ہے جی کہ اس نے کچھ ٹیرف لگائے تھے میکسیکو کے اوپر اور کینیڈا کے اوپر، اور اس پر کینیڈا سے بھی رد عمل آیا تھا، اور کینیڈا نے بھی واپس جو ٹیرف ہے وہ لگا دیا تھا امریکہ کے اوپر، کیونکہ دونوں سے جو ممالک ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. تو ٹرمپ نے جی ٹیرف کو مؤخر کر دیا ہے. مؤخر کرنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ عارضی طور پر کیا ہو، لیکن اس نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا ہے، دستخط اس نے کر دیے ہیں، جس کے بعد یہ جو اس کا ایک تھا ٹیرف والا معاملہ اس کو اس نے مؤخر کر دیا ہے. یعنی کہ جو ایک امیج بن رہی تھی جی کہ کینیڈا کے ساتھ یا میکسیکو کے ساتھ یا یورپین کنٹریز کے ساتھ ٹرمپ کے جو تعلقات ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، امریکہ کے تعلقات بگڑتے جا رہے ہیں، تو یہ اب واپسی کی طرف اس کا سفر شروع ہو چکا ہے. کیونکہ ٹرمپ جو کچھ چاہتا تھا اس میں پریشر ڈالنا تھا، کیونکہ یورپ سارا دوسری طرف کھڑا ہو گیا تھا، ظاہر سی بات ہے کینیڈا بھی اسی طرف کھڑا ہوا تھا، برطانیہ بھی اسی طرف کھڑا ہوا تھا، تو وہ اصل میں کرنا چاہ رہا تھا یوکرین اور روس کے معاملے کو حل اور جنگ بندی کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس نے اچیو کر لیا ہے. اب جو ہے وہ اس حوالے سے آنے والے دنوں کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہو جائیں گی اور بہت جلد یہ جو مسئلہ ہے روس اور یوکرین والا یہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اسی کے پیش نظر جو نیکسٹ سٹیپ بھی ٹرمپ نے لے لیا ہے وہ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا جی کہ وہ بہت جلد پیوٹن سے جو ملاقات ہے وہ کریں گے اور اپنے جو تعلقات ہیں امریکہ اور روس کے اسے بہتری کی طرف وہ لے کر جائے گا. تو یہ عالمی سطح پر ایک اور جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوئی ہے. آخر میں جی آپ کو بتاتا چلوں کہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے قومی اسمبلی کا. یہ صدر کی جانب سے آج یہ جو اجلاس ہے وہ طلب کیا گیا، 10 کے 11 مارچ کو یہ جو اجلاس ہے وہ طلب کیا گیا ہے. اب یہاں پر اچانک سے یہ جو ہے اجلاس وہ طلب کیا گیا ہے، تو اس پر جی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جو اس کا ایجنڈا ابھی وہ سامنے تو آئے گا، ایک 27ویں ترمیم کی بھی گونج ہے، اور اس 27ویں ترمیم میں شاید 26ویں ترمیم واپس لے لی جائے، کیونکہ جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر لیا گیا ہے. تو اب بجائے اس کے کہ کوئی نئی حکومت آئے اور وہ بھی یہ ساری چیزیں کرے، تو اچیو چونکہ کر لیا گیا ہے، عدلیہ کے اوپر ایک طرح سے کنٹرول تو ہو گیا ہے، ججز جو ہیں وہ آ گئے ہیں، تو اگر اس کو واپس لے لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد حکومت کوئی بھی نیکسٹ آئے گی تو وہ پھر ترمیم نہیں کر پائے گی، اور ترمیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سسٹم پھر اس سسٹم کو وہ چینج نہیں کر پائے گی. تو ایک تو یہ بھی اس حوالے سے کہا جا رہا ہے، ابھی اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے ایجنڈا سامنے نہیں آیا، اجلاس ہوگا پھر اس میں پتہ چلے گا، لیکن 27ویں ترمیم کا جو شور ہے وہ اس وقت ہے کہ 27ویں ترمیم بھی اب پیش کی جائے گی. بہرحال یہ بڑا اچانک سے ایک ہوا ہے کہ اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ طلب کیا گیا ہے. تو صدر مملکت کی جانب سے باقاعدہ طور پر اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. کوئی بھی اجلاس بلانا ہو تو صدر مملکت جو ہیں ان کو بتایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو اجلاس ہے وہ طلب کرتے ہیں. آخر میں جی جنرل باجوہ سابق آرمی چیف، ان کے گرد کچھ دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھیرا مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے حوالے سے کچھ بہت ساری جو چیزیں ہیں جو انکشافات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ایک کے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ جو جنرل باجوہ صاحب تھے، عمران خان صاحب یا جنرل فیض حمید جو ہیں وہ طالبان کو یہاں پر لے کر آئے اور انہوں نے بسایا، اور پھر اس کے بعد آپ دہشت گردی آپ دیکھیں. شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کہتی ہیں جی کہ جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ کچھ لوگ سوات میں بھیجے کسی کے پاس، وہاں پر ان سے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو کے پی میں ختم کرنا ہے تو پھر طالبان کو 3 سال کے لیے یہاں پر بسانا پڑے گا. اور عمران خان صاحب اس حوالے سے ان کا طرف سے یہ آ چکا ہے کہ یہ جو
بسانے والا معاملہ تھا، اس پر جب کابینہ سے پوچھا گیا تو ہم نے صاف طور پر انکار کیا تھا۔ یہ جو لوگ لے کر آئے یہ بعد میں چیزیں امپلیمنٹ ہوئی پی ڈی ایم کے ٹائم پر، اور اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو تھے ان کی یہ تھی، اور اس پر یہ چیزیں ہوئی تھی۔ تو اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آرمی چیف صاحب، سابق آرمی چیف صاحب کے حوالے سے آئی ہے، اور یہ جی لطیف کھوسہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو ہٹا کر ملک سے غداری کی ہے، ان کو پاکستان لا کر آرٹیکل 6 لگا کر آئین سے غداری کا جو مقدمہ ہے وہ لگایا جائے۔ تو آرٹیکل 6 کا جو مطالبہ ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب یہاں پر کر رہے ہیں۔ یہ آج کی کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔